अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स को पढ़ते हुए या सुनते हुए अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल पहली नज़र का असीर। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का है। जल्दी से अपने अंगूठे को ज़हमत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल पहली नज़र का असीर एपिसोड 3। लेकिन डैड, लड़की ज़िंदगी उसकी है। जैसे हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की, इस तरह उसका भी हक़ है कि वह अपनी मर्ज़ी से अपना हमसफ़र मुंतखब करे। हबीब रईसानी ने उन्हें कायल करना चाहा। हरगिज़ नहीं, हम लोगों ने इस मामले में अक्लमंदी दिखा दी थी, मगर उससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। किसी बात को संजीदगी से नहीं लेता, और अगर कोई लड़की होती उसकी ज़िंदगी में तो तुम लोगों को सबसे पहले बताता वो। खैर, लड़की भी कोई ऐसी वैसी ही चुनेगा वो, इसलिए बेहतर है मैं ही करूँगी ये काम। तुम लोगों को बस उसे कायल करना है, समझ रहे हो मेरी बात? वो तो गोया सब तय किए बैठे थे। जी, दोनों भाइयों के गले से बमुश्किल आवाज़ निकली थी। डैड, वैसे है कौन वो लड़की? निम्रा भाभी ने पुरजोश लहजे में पूछा। खालिसतन जनाना खसलत उमड़ कर आई है, फितरत में तजस्सुस पाया जाता है, सवाल से जाहिर हो रहा है। फ़ारूक रईसानी की बड़बड़ाहट पर निम्रा ने टहुका दिया। मेरे दोस्त शारक जमान की बेटी है। उनके पुरसुकून लहजे पर दोनों भाई एकदम चटके थे। डैड, शारिक अंकल की बेटी? लेकिन उनके तो दो ही बेटे हैं। कहीं आप उनकी पहली बीवी की बेटी की बात तो नहीं कर रहे? नो वे डैड। हबीब रईसानी ने अपनी उलझन का इजहार किया। क्यों भाई, क्या खराबी है उसकी बेटी होने में? उन्होंने उसे घूरा। खराबी उनकी बेटी में होने में नहीं है डैड। आप अच्छी तरह जानते हैं उनकी पहली बीवी ने उनके साथ क्या किया था। अब उनकी बेटी भी तो अपनी माँ के पास रहती है, वो भी वैसी ही होगी ना। उन्होंने अपना नुक्ता समझाना चाहा। तुम्हें कैसे पता वैसी ही होगी? वो यहाँ भी इतना ही वक्त गुजारती है जितना अपनी माँ के पास। इंतहाई सुलझी बच्ची है, मैं कई बार मिला हूँ उससे। तुम बिना जाने अपने मशवरे मत देने लग जाया करो। उनके घुरकने पर वो लब भींच गए। डैड, मगर इस बार फ़ारूक रईसानी ने कोशिश करनी चाहिए। बस, तुम लोगों को जितना कहा है उतना करो। अब जाओ और उससे बात करो। दोबारा किताब खोलते हुए उन्होंने गोया बात ख़त्म कर दी। वो लोग मुंह बनाए बाहर आ गए। अब आपस में बहस जारी थी। ऐसे तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। एक तो ये लड़का भी ना हमेशा तंग रखता है डैड को, तभी उन्हें जल्दी हो रही है उसकी शादी की। हबीब रईसानी ने परेशानी से सर खुजाया। हर वक्त गोल्फ को ही महबूबा बनाए रखता है। ऐसा ना हो हुआ कोई लड़की ही पसंद कर ले अपने लिए। एक तो आप दोनों की भी कोई छोटी बहनें नहीं हैं, चलो कोई काम बन जाता। फरूख रईसानी के कहने पर दोनों भाभियों के मुंह खुले रह गए। जी, जैसे आप कहेंगे, और वो उठकर किसी से भी शादी कर लेगा। आप उसके मूड को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही किसी भी लड़की को मुंह उठाकर खुद से मंसूब नहीं करेगा। मुझे तो डर है कहीं डैड के साथ कोई हंगामा ही ना खड़ा कर दे। निम्रा भाभी ने परेशानी से उन्हें देखा। हबीब रईसानी की आंखों में सोचों की परछाइयाँ थीं। वो मालकाला की पहाड़ियों पर आई थी। ये दोनों ममालिक में से उसकी पसंदीदा जगह थी। बहती आबशार का शोर उसके अंदर उठते तूफान को कुछ वक्त के लिए दबा देता था। वो इधर उधर बेध्यानी में चक्कर लगा रही थी जब सामने से आते शख्स के साथ टकराते हुए बची। उसने ठहर कर देखा तो वो 35-36 साल एक खूबरू मर्द था। उसके चेहरे पर पुरशफ़क़त मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसे लगा शायद ये चेहरा उसने पहले भी कहीं देखा था, मगर याद न आने पर सर झटक गई। बेटा, आर यू ऑल राइट? वो फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। जी, जी मैं ठीक हूँ, वो झिझकते हुए बोली। खैरियत है? आप यहाँ इस तारीख गोशे में तन्हा खड़ी हैं, जबकि वहाँ अच्छी खासी चहल पहल है। मैं काफ़ी देर से आपको नोट कर रहा था। ओह, आप गलत मत समझिएगा, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। हबीब रईसानी ने उसके चेहरे के तासुरात सपाट होते देखकर मुहतात अंदाज अपनाया। इट्स ओके, मुझे बस कोफ्त हो रही थी वहाँ। यहाँ सुकून था तो मैं यहीं आ गई। उसने अपने बालों की लट कान के पीछे अड़सते हुए बताया। ओह, दैट्स फैंटास्टिक। मुझे भी ये हिस्सा बहुत पसंद है।
بہتی آبشار، سب سرسبز پہاڑیاں، آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی سکون ملتا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولے، اسے آپ کی ایج کے بچے تو تنہائی پسند نہیں ہوتے۔ یہی دن ہے بچے، آپ کو گھلنا ملنا چاہیے لوگوں سے، پھر تو زندگی اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ آپ چاہ کر بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ انہوں نے شفقت سے پر لہجے میں سمجھایا تو وہ دھیمی مسکراہٹ سے سر ہلا گئی۔ وہ ان سے بحث نہ کر سکے۔ اوہ، میں نے اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں، مجھے حبیب رئیسانی کہتے ہیں۔ وہ ذرا سا جھکے اور یہی محل کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ وہ کھنکتا لہجہ، فرخ رئیسانی، زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی، تبھی تو اسے جانی پہچانی شکل لگی تھی، اب تو عادات بھی مل رہی تھیں۔ میں محل زمان ہوں۔ اس نے اپنے لہجے پر قابو پایا تھا۔ محل، نائس نیم۔ ویل محل، آپ سے مل کر اچھا لگا، اب انجوائے کریں، آئی ہیو ٹو گو۔ وہ کافی بے تکلفی سے اس کا سر تھپکتے چلے گئے تھے جبکہ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ سارا خاندان ہی ایسا ہے کیا؟ ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ آج رئیسانی ولا میں شیری خالہ آئی ہوئی تھیں۔ وہ ان کی مما کی اکلوتی بہن تھیں، تبھی ان کی وفات کے بعد سے ان کے کافی قریب ہو گئی تھیں۔ وقتاً فوقتاً وہ ان سے ملنے آتی رہتی تھیں۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ چائے کا دور بھی چل رہا تھا۔ نہ جانے خالہ کا دھیان مومن کی شادی کی طرف کیوں مڑ گیا تھا، وہ تھوڑا جذبس ہو گیا تھا۔ آفتاب بھائی، اب مومن کے سر پر صحرا سجا دینا چاہیے۔ دیکھیں، عباس اسی کا ہم عمر تھا اور اب ایک بیٹی کا بھی باپ بن گیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا حوالہ دیا، سرد مومن کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ دبائی، کیونکہ ہمیشہ وہ یہی کہتا پایا جاتا تھا کہ خالہ نے عباس کو شادی کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ یہاں اس کی داڑھی اگی، وہاں خالہ نے اس کی بارات کی تیاری کر لی۔ اب وہ مومن کے پیچھے پڑ چکی تھیں۔ جی شیریں، میں سوچ رہا ہوں اس کی شادی کا۔ آفتاب رئیسانی کی بات پر وہ سٹپٹایا، مگر وہ اس لمحے اس کی طرف دیکھنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ جی بھائی صاحب، پھر تو اس کے لیے آپ کو دھیمے مزاج کی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے۔ جتنا یہ بولتا ہے اس کی بیوی کو سننے کا ہنر آنا چاہیے، جس میں قوت برداشت پائی جائے۔ جو خالہ جانے اور کیا کیا کہہ رہی تھیں، مگر ان چاروں باپ بیٹوں کے ذہنوں میں ابھرنے والا عکس انہیں ششدر کر گیا۔ وہ سب کے سب اس بات سے انجان تھے کہ وہ عکس ایک ہی لڑکی کا تھا۔ سویٹ ہارٹ، آج 8 بجے گولف چیمپئن شپ ہے۔ امان صاحب میرے دوست ہیں، اس کا انعقاد ان کی طرف سے ہی ہو رہا ہے۔ تم جانتی ہو مجھے گولف کتنا کریز ہے، مگر آج میں سیاسی مصروفیات کی بدولت شرکت نہیں کر پاؤں گا۔ زین اور پاران بھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم شرکت کرو، ہماری فیملی کی طرف سے تمہیں اچھی ایکٹیویٹی مل جائے گی اور بور بھی نہیں ہوگی۔ وہ جیسے ہی ناشتہ کر کے اٹھنے لگی، بے ساختہ بابا نے اسے پکار لیا۔ پھر جو وہ شروع ہوئے اسے مانتے ہی بنی، کیونکہ اس کی اسٹیپ مدر چپ چاپ ناشتے میں مصروف تھیں۔ وہ ان کو یہ نہ بتا سکی کہ اسے گولف سے نفرت ہے، صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس گولف کھیلنے کا وقت ہوتا تھا، مگر اس کو دینے کے لیے چند لمحات نہیں ہوتے تھے۔ اس سے بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں یوں ہی چاشنی گھلی ہوتی تھی، مگر اس کا محل پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسے یہ سب ڈھکوسلا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کرتی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ چاہتے تھے محال ان سے باتیں کرے، مگر وہ چند الفاظ کے سوا کچھ نہیں بولتی تھی۔ وہ اس بات سے لا علم تھے کہ اس کی بھرپور آواز تو آج تک کسی نے نہیں سنی تھی، اس نے خود نے بھی نہیں۔ وہ بیزاری سے بلیک اینڈ وائٹ چیک شرٹ اور ٹراؤزر لے کر ریڈی ہونے چلی گئی۔ میسی جوڑا بنایا، چہرے پر سن اسکرین لگائی، آنکھوں میں ہلکی سی کاجل کی لکیر کھینچی، وائٹ اسنیکرز پہنے اور جانے کے لیے تیار تھی۔ ہاتھ کی انگلی میں ہموار رہنے والا دادی کا چھلا اور کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ماما نے کافی بار اسے دادی کی جویلری اتروانی چاہی تھی، مگر یہ واحد ضد تھی جو اس نے اپنی زندگی میں کسی کے سامنے کی تھی۔ یہ چیزیں اس سے محبت کرنے والے واحد رشتے کی اس کے پاس نشانی تھی۔ جب دادی کا انتقال ہوا، اس نے وہ سب سے چھپا کر اپنے اسکول بیگ میں رکھ لی تھی اور ہمیشہ پہن کر دیکھتی رہی تھی، مگر وہ اسے کھلی ہوتی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اسے پوری آنے لگی، تب اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ کوئی اس کی جویلری کے ڈیزائن کے بارے میں کیا سوچتا تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی زندگی کا قیمتی اثاثہ تھے۔ سیل فون اٹھائے وہ باہر آئی تو ڈرائیور نے گاڑی نکالے تیار کھڑا تھا۔ ضرور بابا نے پہلے ہی آرڈر دے دیا ہوگا۔ وہ اسلام آباد گولف کلب پہنچی تو وہاں کافی گہما گہمی تھی۔ امان انکل نے اس کی ریزرو سیٹ تک اسے کافی عزت و احترام کے ساتھ پہنچا دیا تھا۔ وہ کوف سے ادھر ادھر سب کا جائزہ لے رہی تھی جب اس کی نظر ایک جگہ ٹھہر گئی۔ بلا شبہ وہ وہی تھا،
گھنگریالے بال ماتھے پر بکھرائے، بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینس سے ملبوس، آس پاس کھڑے لڑکوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ وہ فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب وہ ایک دم اس کی طرف مڑا تھا، اسے وہاں پا کر مومن کی آنکھوں میں چمک ہوتی تو وہ سٹ پٹا کر رخ موڑ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو صلواتیں سنائیں، کیا ضرورت ہے اتنا بے خود ہونے کی۔ اس نے دوبارہ وہاں دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، مگر جب وہ کھیلنے آیا تو اسے وہاں اس کی موجودگی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ ایک ماہر کھلاڑی لگ رہا تھا، تبھی اس کی اتنی آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ وہ انہماک سے اس کے کھیل کا جائزہ لے رہی تھی۔ ڈیڈ کی وجہ سے وہ بچپن سے یہ کھیل دیکھتے آئی تھی، اس لیے اسے کافی سمجھ آ جاتی تھی گولف کی۔ کھیلتے کھیلتے وہ اس کی طرف مڑا تھا اور ہلکے سے دائیں آنکھ دبائی تھی۔ اس کی اس حرکت پر محل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ اسے گھور بھی نہیں پائی تھی کیونکہ اسے ایسی امید نہیں تھی، مگر وہ لڑکا کافی بے شرم ثابت ہوا تھا۔ وہ کھیل کا چیمپئن ٹھہرا تھا، کھیل بھی تو کمبخت ایسے رہا تھا جیسے جیتنے آیا ہو۔ وہ ایونٹ کا اختتام ہوتے ہی وہاں سے بھاگنے کے چکروں میں تھی، مگر امان انکل نے اسے جا لیا۔ وہ اسے لنچ پر رکنے کے لیے فورس کر رہے تھے لیکن وہ آمادہ نہیں تھی۔ تبھی وہ بے شرم انسان بھی اپنے گروپ کے ساتھ وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو امان انکل، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ او مائی سن، نتھنگ سیریس، میں بس محل بیٹی کو کھانے کے لیے روکنا چاہ رہا تھا۔ ان کے اس طرح سے اسے بتانے پر وہ کچھ جذبس ہوئی۔ وہ سب بھی تو منہ پھاڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مس محل، رک جائیے نا، جب اتنے پیار سے روک رہے ہیں انکل۔ اس نے محل ایسے کہا تھا جیسے نام لیتے ہوئے سرور ملا ہو اور اپنے دل کی بات کہہ رہا ہو، پھر جان بوجھ کر انکل بات کے اختتام میں کہا تھا۔ وہ بے ساختہ آنکھیں اس کی طرف موڑ گئی تھی اور یہیں مومن رئیسانی کا رہا سہا دل بھی اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تو سادگی میں ہی قیامت ڈھاتی تھیں، اس پر مستزاد اس کا کاجل کی لکیر تو مومن کو کلین بولڈ کر گئی تھی۔ آج وہ ذرا سے تیار ہو کر آئی تھی تو یہ حال تھا۔ اگر اس کو دلہن کی طرح سجایا جائے تو اس سے آگے سوچنے کی سکت وہ اپنے اندر نہیں پاتا تھا۔ اس کے جوڑا کرنے پر اس کی سراہی گردن کا حسن ظاہر ہو رہا تھا۔ ہمارا انکل اس کے جذبات سے انجان ان کا تعارف کروانے لگے تھے، جس پر بمشکل وہ اپنی نگاہیں چرا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ محل بیٹے، یہ مومن رئیسانی ہیں، آفتاب رئیسانی کے بیٹے، اور مومن بیٹا یہ محل زمان ہے، شارق زمان کی صاحبزادی۔ انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں دونوں کو نپٹا دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے تعارف پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ یہ آفتاب انکل کے بیٹے ہیں، یہ شارق انکل کی بیٹی ہیں، بے ایک وقت دونوں کے منہ سے نکلا تھا۔ جی ہاں، چلیں آپ دونوں باتیں کریں، میں باقی مہمانوں سے مل لوں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر مڑے، گویا ان کا پلان کامیاب رہا ہو۔ وہ دونوں ابھی تک ساکت کھڑے تھے، ایسا اتفاق تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کے والد تو کافی سالوں سے گہرے دوست تھے، وہ ایک دوسرے کی فیملیز سے بھی مل چکے تھے، مگر محل اس موقع پر انڈونیشیا ہوتی تھی۔ مومن کے دوستوں کی تو اس حسین اتفاق پر مسکراہٹ نہیں چھپ رہی تھی۔ وہاں سے کچھ نہ بن پڑا تو وہ واپس جانے کے لیے مڑنے لگی۔ مومن یک دم ہوش میں آتا اس کے سامنے آ گیا۔ ارے ایسے کیسے؟ انکل نے کیا کہا تھا کھانا کھا کر جائیے گا؟ اب تو ویسے بھی آپ کافی اہم مہمان ہیں ہماری، لنچ کے بغیر تو نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہ اس کے سامنے گویا پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ جی مس، آپ لنچ کر کے جائیے گا۔ مومن کے گھورنے پر شایان نے بروقت اپنی زبان کو بریک لگائی۔ پلیز؟ سمیع نے اس کے چہرے پر بیزاری دیکھ کر قائل کرنا چاہا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی جو پتہ نہیں کس خوشی میں اس کے آگے اتنا بچھے جا رہے تھے۔ اوہ، میرا بالکل موڈ نہیں ہے، میں بس بابا کے فورس کرنے پر آئی تھی۔ اس نے ٹالنا چاہا مگر ان کے چہروں پر مایوسی اترتے دیکھ کر ہتھیار ڈال گئی۔ وہ اتنی بد اخلاق ہرگز نہیں تھی کہ کسی کے خلوص کو ایسے ٹھکرا دیتی، لیکن وہ ان کے اصل محرک سے ناآشنا تھی، ورنہ لنچ ان کے منہ پر مار جاتی۔ اسے لگا مہمان نوازی نبھا رہے ہیں تبھی مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، کر لیتی ہوں، اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کہا۔ مومن کے چہرے پر بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی، جسے وہ تو نہ دیکھ پائی مگر آفاق نے دیکھتے ہی اسے وکٹری کا نشان دکھایا۔ اسے ناچار ان کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑا۔ بفے سسٹم ہونے کی وجہ سے سب خود لے رہے تھے، مگر مومن کے دوستوں نے ویٹر بن کر اپنی بھابھی کی خدمت کی تھی۔ وہ حیران پریشان سے اتنی آؤبھگت دیکھ رہی تھی، ایسا تو اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی محفل کی جان نہیں رہی تھی، لیکن یہاں وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مومن نے یونیورسٹی سے آف لیا تھا، وجہ آج ہونے والے گولف چیمپئن شپ تھی۔ خلاف توقع ڈیڈ نے بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی چھٹی کا جان کر بھی وہ خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ باقی گھر والوں کا حیران ہونا بھی یقینی تھا۔ وہ الجھا سا وہاں پہنچا تھا، اس کے دوست پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔
وہ بیزاری سے ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا جب خود پر نگاہوں کی تپش دیکھ کر چونکا۔ ویسے تو سبھی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز وہی تھا، مگر اس بار کچھ ایسا تھا جس پر اسے گردن گھمانی پڑی، اور وہ وجہ مل ہی گئی تھی۔ وہ یہاں موجود تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی ساری بیزاری اڑن شروع ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ لڑکی جانے کیوں پہلی نظر سے ہی اب اسے اپنی سے لگنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں بے پناہ دلکش چہرے موجود تھے، مگر یہ چہرہ اسے بے خود کر دیتا تھا۔ وہ جب اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپک کر اسے گھورتی تھی تو اس کے دل میں گدگدی ہونے لگتی تھی۔ اسے محو دیکھ کر اس کے دوست بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ مومن کے ساتھ اس کا تیسرا ٹکراؤ ہے تو اس کی جان کو آ گئے تھے۔ وہ اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر سمجھ گئے تھے بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ ویسے بھی وہ باوقار سی لڑکی انہیں بھابھی کے روپ میں بہت پسند آئی تھی، جو ان بناوٹی لڑکیوں سے منفرد تھی، جو آئے روز ان کے دوست سے گٹ منڈلاتی تھیں۔ ساری گیم میں اس کا دھیان اس لڑکی میں الجھا رہا جو چوری چوری اس کی گیم کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس کی طرف دیکھ کر اس نے جو حرکت کی تھی وہ بے ساختہ تھی، لیکن جو اڑے اڑے تاثرات کے چہرے پر ابھرے تھے ان سے وہ خاصا محظوظ ہوا تھا۔ جس طرح اس نے اس کے دوستوں کا دل رکھا تھا، مومن کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں بیٹھی تھی۔ گھر آ کر وہ کافی سرشاری میں گھوم رہا تھا۔ ایان، زرنش اور ولی کے ساتھ کافی کھیل کود کی، پھر سب سے گپ شپ لگائی۔ بیڈ پر لیٹتے اس کی آنکھوں میں چھم سے وہ چہرہ آ سمایا تھا۔ وہ ڈیڈ کے جگری دوست کی بیٹی تھی، اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا؟ شاہ رخ نے پارٹی رکھی ہے، کل ہم سب کو مدعو کیا ہے، میں چاہتا ہوں ہم سب وہاں جائیں۔ ڈنر کے دوران آفتاب ثانی نے سب کو متوجہ کیا۔ مومن بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں پلے اسٹیشن کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سب نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ ڈیڈ آپ چلے جائیے گا پلیز، بچوں کے اسکول کا بھی مسئلہ ہے، ان کا ہوم ورک۔ فروخ رئیسانی نے بے تکی ہانکی، جس پر نمرہ کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ پارٹی رات کو ہے احمق انسان، اور ہوم ورک کی تو تم نے خوب کہی میاں، پہلے تو جیسے بچے کہیں جاتے ہی نہیں ہیں اور تم ہی تو انہیں ہوم ورک کرواتے ہو۔ انہوں نے کڑی زبروں سے اسے گھورا، جس پر وہ گڑبڑا گئے۔ جی تو جناب، کیسے لگ گیا آپ کو انٹرسٹنگ سے ناول کی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت اچھی لگی اور بہت مزہ آ رہا ہے مجھے اس کو آپ تک پہنچانے میں۔ تو آپ لوگ بھی جلدی سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔